बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात बहरान शदीद तरीन हो रहे हैं। बहरान में कोई कमी नहीं आ रही और ख़ासतौर पर सियासी बहरान और उसके बाद अब मुआशी बहरान, और जो एक फेक नौइयत का नैरेटिव तैयार किया गया था और उस नैरेटिव की बुनियाद पे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी, और वो नैरेटिव था कि जनाब पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस केयर टेकर सेटअप ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत खड़ा कर दिया है और स्टेबल हो गई है, मुस्तहकम हो गई है। इसलिए इसी निगरान सेटअप को अगले 3 साल तक चलना चाहिए और इंतखाबात नहीं होने चाहिए। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत से बचा जा सके, उनके वोट बैंक से बचा जा सके, और उनकी जो विक्ट्री इस वक्त हुई है, इनको बहुत पहले से पता था कि इमरान खान साहब ही जीतेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, लेकिन ये इलेक्शन नहीं डिले करवा सके। और उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी क्रेडिट जाता है और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्रेडिट जाता है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि वो हर वक्त इंतखाब और सिर्फ इंतखाब और सिर्फ इंतखाब मांगते रहे। इनको अंदाजा था कि हमारे साथ क्या होनी है, लेकिन इनका था कि हम मैनेज कर लेंगे। तो अब वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफिन हैं, उनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं, उनको वो बेड पे चले गए हैं, वो किनारा कशी कर गए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और एक एक करके इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफ और उनकी जान के दुश्मन थे, वो एक एक करके रफू चक्कर हो रहे हैं। और दिल का दौरा किसको पड़ा है? एक तो बहुत ही नामी गिरामी जो समझते थे कि मैं सबको इबरत का निशान बना दूंगा, उनके बारे में, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक कोई तरदीद नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, मियाँ साहब जो हैं, खुद मियाँ साहब खुद, वो उनके बारे में नुसरत जावेद साहब ने सारी बात ही बता दी कि वो तो अब किसी से मिलते नहीं हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। और वो इसलिए डिप्रेशन का शिकार हैं कि उनका ख्याल था कि वो आएंगे और आकर उनको पेश की जाएगी इमरान खान साहब की एक सियासी लाश, और उस लाश के ऊपर से वो बादशाह सलामत बनकर गुजरेंगे और उसके बाद इख्तदार के ऐवान होंगे, वो होंगे और उनकी लाडली होंगी और सब कुछ ये चलेगा। तो लाडला और लाडली का जो खेल था वो तो ख़त्म हो गया 8 फरवरी को। अब मियाँ साहब जो हैं, उनका जो वजारत उज़्मा का ख्वाब था वो भी अब नापैद होता जा रहा है, और जो एक था कि जी हम हुक्मरान खानदान, वो ख़त्म हो रहे हैं। अब इस हद तक ये हो चुके हैं कि अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, अगर ये कोई कह दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, या जो एंकर कह रहा है, जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है, उसके लिए हुक्म है कि इनको इतना गालियां दो। गालम गलोच ब्रिगेड उतार दिया है, और गालम गलोच ब्रिगेड जो है ये खुद बराह रास्त जाति के उमरा ने उतारा है, और उन्होंने ये टास्क दे दिया है कि जो बोले उनको गालियां देना शुरू कर दे। और ये ना ही मेल एंकर्स को माफ कर रहे हैं और ना ही खवातीन को माफ कर रहे हैं। खवातीन जो लेटेस्ट है, 3 खवातीन के बारे में जो हैं, खवातीन एंकर्स के बारे में इन्होंने बाकायदा तौर पर कंपेन लॉन्च की, और इंतहाई गलीज किस्म की, और न सिर्फ उनके बारे में बल्कि मेल एंकर्स के बारे में भी, उनके बारे में भी एक इंतहाई गालम गलोच और ये सब कुछ, और उनको खास तौर पे मैदान में उतारा गया है कि जनाब इनको गालियां दी जाएं। तो गालियां इनकी जो है नेचर, और इनकी जो असल इनकी खसलत है वो यही है। ये असल में है बदखसलते लोग हैं और ये सब कुछ करते रहते हैं, और चूंकि ये खुद उसी कल्चर की पैदावार हैं और बाकियों को भी समझते हैं कि शायद ये भी उसी कल्चर के होंगे और ये डर जाएंगे। तो बहरहाल एक तो ये बात है कि इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफिन हैं, उनमें जहांगीर तरीन, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा, जीरो, और वो खुद हार गए, और न सिर्फ हारे बल्कि बदतरीन तरीके से हारे, और उन्होंने सियासत से भी किनारा कशी और पार्टी भी छोड़ दी जो कि बनाई थी किंग्स पार्टी, जिसको कहा गया था किंग्स पार्टी 1 IPP थी, उसकी छुट्टी हो गई, और उनके जहाज इस्तेमाल किए गए सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए, लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए। और आखिरी इफ़्फ़त सोमरो जो खातून उनके मद्दे मुकाबल लड़ी, उनको अगवा किया गया, उनके साथ जो ज्यादती की गई। दूसरे इनके बदतरीन मुखालिफ थे जनाब परवेज खटक साहब और उनके खानदान। वो कहते थे कि हम जो है खैबर पख्तूनख्वा से PTI का सफाया कर देंगे, इमरान खान का नाम लेवा कोई नहीं होगा। उनकी भी छुट्टी हो गई, वो भी फारिग हो गए। उसके बाद रह गए अलीम खान साहब और ओन चौधरी साहब।
ان کو ایک سیٹ ملی ایک اور وہ بھی چوری کی سیٹ ملی. اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں آگے وہ کیسے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ان کے تھے عمران خان صاحب کے بدترین مخالفین میں جو ایون بہت سارے میڈیا ہاؤس تھے، جرنلسٹ تھے، وہ آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ بندہ جینون ہے اور بندہ جینون بھی ہے اور ڈٹنے والا بھی ہے اور واقعی ڈٹ گیا ہے. اس کے بعد سب سے بڑا جو بدترین مخالف تھا خان صاحب کے خلاف، جو جس نے سارا یہ تانا بانا بنا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف یہ تانا بانا بنا، وہ تھے باجوہ صاحب. وہ باجوہ صاحب بھی اب سر چھپاتے پھر رہے ہیں اور ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ بھی ڈر کے بیٹھے ہیں، خوفزدہ ہیں وہ بھی اور ان کے باقی بھی. یہ ساری کی ساری رژیم جو ہے اس وقت خوفزدہ ہے اور اس کی خوفزدہ اس لیے کہ ایک غلط طریقے سے سارا کچھ کیا گیا اور اس کا خمیازہ پاکستان نے بھی بھگتا، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی معیشت نے، پاکستان کی سیاست نے، عدالت نے، وکالت نے، صحافت نے، سب نے بھگتا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افواج پاکستان کو، انسٹیٹیوشن کو، مسلح افواج کو بہت زیادہ نقصان ہوا اس رجیم چینج کے بعد. تو بہرحال ایک تو عمران خان صاحب کے سارے مخالفین ایک ایک کر کے فارغ ہو گئے ہیں اور جو رانا صاحب تھے، خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب دوبارہ سوچ رہے تھے وزیر داخلہ بنوں گا پھر ظلم کروں گا، ان کا بھی حال پتلا ہی ہے. تو بہرحال جی ایک تو یہ تھا. دوسرا جو ہے آگے جو خبریں آپ کو دے دیتے ہیں، کچھ خبریں آئی ہیں، اچھی خبریں آئی ہیں. ایک تو پہلے میں نے بتا دی، میں نے سوچا کہ پہلے تو ذرا آپ سے ڈسکس کر لیا جائے کہ عمران خان صاحب اور وہ شخص جو ہے وہ جیل میں موجود ہے اور تگڑا ہے، ڈٹا ہوا ہے اور اس کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کبھی یہ اپلیکیشن نہیں دوں گا کہ مجھے رہا کر دیا جائے. اور ایون یہاں تک کہ ایک اور تاثر بھی چل رہا ہے، اس تاثر کی بھی نفی کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ سے پارڈن چاہتے ہیں. تو عمران خان کبھی بھی پارڈن نہیں چاہتا. وہ یہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ کھلی عدالتوں میں آ کے ان کو جھوٹا ثابت کریں گے اور وہ بری ہوں گے، اس لیے کہ ان کو جس طریقے سے بےہودہ طریقے سے سزا دی گئی ہے وہ سب جانتے ہیں اور کس کے حکم پر دی گئی ہے وہ بھی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو یہ سارے آنریبل ججز جو ہیں یہ خود ہی آ کے بتا دیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سابق چیف جسٹس جو کہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کے ملازم کو اٹھا لیا گیا تھا، عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری کو اٹھا لیا گیا. اس وقت بھی ایک انتہائی اعلیٰ ترین اتھارٹی کے بھتیجے کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ اٹھایا ہوا ہے 7 فروری سے اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا قضیہ ختم ہو، مصالحت ہو اور پاکستان ترقی کی طرف آگے گامزن ہو، اسی لیے ان کے بھتیجے کو اٹھایا ہوا ہے. اور وہ بھی ایک خبر ریکارڈ پہ موجود ہے. نام میں دانستانی لے رہا کیونکہ ہائپ کریٹ کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن صرف کنوے کرنا ہے کہ اگر کسی کے بھتیجے کو اٹھانے کے بعد بھی وہ شخص پاکستان کی خاطر اپنا دن رات ایک کیا ہوا ہے اور ایک چاہتا ہے کہ ریکنسیلیشن ہو اور مفاہمت ہو اور پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اتنا آسان ہدف نہیں ہے کہ اس طریقے سے دبایا جائے. تو بہرحال جی صدر مملکت سے ملاقات کی ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد نے، اور اس وفد نے ساری صورتحال سے صدر مملکت کو آگاہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمیر نیازی صاحب نے اور رؤف حسن صاحب نے انہوں نے بتایا مبینہ دھاندلی کے جو الزامات ہیں وہ ان کے سامنے رکھے ہیں اور ان کو ساری صورتحال تفصیلی طور پہ بریف کیا. اور عمران خان صاحب کی جیل کے اندر جو حالات و واقعات ہیں ان سے بھی صدر مملکت کو آگاہ کیا، کیونکہ صدر مملکت متعدد بار انہوں نے جانا چاہا لیکن ان کو نہیں جانے دیا گیا. یہ تو ہے ہمارے سسٹم کا حال کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اپنی مرضی سے موو نہیں کر سکتے اور ان کو نہیں جانے دیا گیا. اب آتے ہیں سابق وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب کے پاس، کیونکہ یہ سارا کچھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو لمبا لے کے چلنا ہے، تو لمبا تو نہیں جا سکا اور اس دوران پھر ایران کا ایک سرجیکل سٹرائک بھی ہوئی، اس کے بعد بھی الیکشن سبوٹاج نہیں ہو سکے، پھر کچھ اور امن و امان کے مسئلے پیدا ہوئے، تب بھی کوئی فیور نہ ملی الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کریں. اس کے بعد اب کیونکہ کل پیر صاحب پگاڑا جو ہیں وہ انہوں نے جی ڈی اے نے انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اور جماعت اسلامی بھی پاکستان تحریک انصاف بھی یہ سارے اب احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں
اور احتجاج اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ان کا مینڈیٹ نہیں مل رہا، ان کا نتیجہ نہیں مل رہا، ان کے الیکشن چوری ہوئے وہ نہیں واپس مل رہے، لہٰذا اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو فوری طور پہ ایک ہائی الرٹ کل جاری کیا گیا اچانک کہ جناب کراچی میں بہت بڑے دہشت گردی کا خطرہ ہے، 4 خودکش جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور وہ پھر رہے ہیں، وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، تو لہٰذا ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ بیسیکلی ہائی الرٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 لگائی جا سکے، جیسے اسلام آباد اور پنڈی میں اور دیگر شہروں میں لگا دی گئی ہے، تاکہ ری اسمبل نہ ہو سکیں لوگ۔ اور یہی بات امریکی حکام نے کل ہی کہی ہے کہ ہم جلد سے جلود ہر طرح کی شہری آزادیاں، سیاسی آزادیاں ہم چاہتے ہیں اور ہم مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہ کہ یہ جتنی بھی شکایات ہیں ان کی اوپن تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کاکڑ صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا اور انہوں نے ان سے پوچھا یہ گیا تھا، تو خیر میں پہلے تو سندھ کا بتا دوں کہ سندھ میں اور یہ اس طرح کے جو ہے الرٹ جاری کر رہے ہیں، اور یہ الرٹ امن و امان کا مسئلہ انہوں نے عام انتخابات پہ بھی بنایا، اس سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات تھے اس پہ بھی بنایا تھا، اور امن و امان کی وجہ سے یہ ڈیلے کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تھے اور الیکشن ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ الیکشن ڈے پہ کوئی ایک گولی بھی نہیں چلی کسی طرف سے، اور الیکشن پرامن ہو گئے۔ ہاں، الیکشن پہ گولی تب انہوں نے چلائی جب لوگ شانگلہ میں نکلے اور اپنے حق کے لیے نکلے، ان پہ گولیاں ضرور چلائیں۔ الیکشن پولنگ پہ کوئی گولی نہیں چلی، اور اگر یہ رزلٹ پرامن طور پہ نہ دھاندلی کرتے تو بھی امن ہی امن ہونا تھا۔ اور کل جو ابتدا ہوئی ہے، سلامی جو ہوئی ہے اس بے ایمانی کی اور نتیجہ چوری کی، الیکشن چوری کی، سب سے پہلا دھچکا لگا ہے اسٹاک ایکسچینج کو، اور ایک ہی دن میں، کیونکہ پہلی دفعہ چھٹیوں کے بعد کھلی تھی، جمعے کو بھی چھٹی تھی، ہفتے کو بھی چھٹی، اتوار کو بھی، 3 دن کے بعد اسٹاک ایکسچینج کھلی، اور کھلنے کے بعد وہ دھڑام سے کریش کر گئی۔ تو یہ پہلا میسج ہے کہ اگر آپ نے سیاسی بحران ختم نہ کیا اور حقداروں کو حق نہ لوٹایا اور جو منتخب حقیقی حکمران ہیں ان کے حوالے اقتدار نہ دیا، تو پھر یہ اسی طرح نقصان اٹھانا پڑے گا، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو کاکڑ صاحب سے سوال کیا گیا کہ ایک رپورٹر نے غلطی سے کہہ دیا کہ جناب یہ آپ کی آخری پریس کانفرنس ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کس نے کہا آخری پریس کانفرنس ہے، میں تو اور بھی پریس کانفرنس کروں گا، میں زندہ رہوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ بنیادی طور پہ وہ رپورٹر سمجھ نہیں سکے کہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ فساد ہو کوئی نہ کوئی اور ہم کنٹینیو کریں، یہ نقوی صاحب بھی چاہتے ہیں اور یہ کاکڑ صاحب بھی چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہے ایشو، اور اس کے بعد باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے، لیکن ہمارا مذاق بہت اڑایا جا رہا ہے، دنیا بھر میں اڑایا جا رہا ہے، اور صرف اس الیکشن کی وجہ سے اڑایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا تو کیوں کیا، اور یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ پورا تماشا بنا ہوا ہے پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں۔ تو بہرحال جی یہ تھیں کچھ خبریں، اب باقی انشاءاللہ کل ایک خبر پھر میں آخر میں جاتے جاتے ضرور دوں گا کہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے، پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے، مسلم لیگ نواز ہار چکی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی آج کا وقت مانگ لیا ہے، اور آج پیپلز پارٹی جو ہے سی کا اجلاس کل ہوا تھا، وہ آج کچھ میسیجنگ کی ہے انہوں نے پبلک میں آ کے، اور کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر بننا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ادھر سے آ جاتی ہے اطلاع کہ زرداری صاحب کو ایوان صدر بھیجنے کی، کیونکہ نواز شریف صاحب صدر بننا چاہتے ہیں اور ادھر سے زرداری صاحب صدر بننا چاہتے ہیں، تو وہ آج انتظار کریں گے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے سندیسہ آتا ہے یا نہیں آتا، تو اس کے اکارڈنگلی پھر زرداری صاحب اگلا کارڈ کھیلیں گے۔ فی الوقت آج انہوں نے ٹائم دیا ہے پی ایم ایل این کو کہ وہ ذرا ریکنسیڈر کر لیں کیا ہے۔ دوسری جانب ان کو بہت زیادہ جلدی ہے، جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ حکم دیا ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہ جلدی جلدی الیکشن کال کریں، اور الیکشن کال کر کے انتظامات مکمل کر کے، اور ادھر الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ جلدی جلدی نوٹیفیکیشن کریں، اور یکدم وہ چٹ بنگنی پٹ بیاج والا کام ہے نا وہ کریں، اور ان کے اوتھ ان کو دلوائیں، اور اوتھ دلوا کے باقی پھر لیٹیگیشن چلتی رہے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، اور واقعتاً وہ اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ انتہائی ایک فیک مینڈیٹ والی اسمبلی اور فیک مینڈیٹ کے جو جھوٹے
ارکان ہیں جھوٹے نتیجے پہ نکلے ہیں ان کو اوتھ تک پہنچایا جائے گا یا نہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.